बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, आप हैं अशफाक इसहाक सत्ती। और कल मैं गई मैच देखने, और उसका असर देखें। मैच देखने गई, मैं ये देखने गई थी कि आखिर कराची वाले स्टेडियम क्यों नहीं जाते, आखिर कितना तवील रास्ता है, कौन कौन से मराहिल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि बहुत मुश्किल, बहुत ही मुख्तसर से, मुझे गलत गाइड किया। अच्छा, गलत गाइड किया गया। बहुत ही मुख्तसर सा रास्ता है, बड़ी आसानी से आप जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, मैच देखें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, स्टेडियम भरें, क्या हर वक्त आने सुनते रहते। और आप देखें सदफ अब्दुल जब्बार गई, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट लगाई, सारे कुछ किया, और उसके बाद मैच का नतीजा क्या निकला कि वो वाहिद मैच था जो पाकिस्तान हार गया, यानी कि इससे बेहतर था। हमने, मुझसे आप पूछ के जाते तो मैं इल्तमास, मुझे वापस आना पड़ा, इसलिए हार गए। हाँ, नहीं, आपको वापस आना पड़ा, इसी वजह से इफ्तिखार ने फाइट की और थोड़ा सा मैच फिर भी थोड़ा सा एक मुकाबले का रहा, वरना तो हो सकता है पहले निमट जाते। लेकिन बहरहाल हमारी टीम के लिए भाई हैट्स ऑफ टू हमारी टीम, बिकॉज 2 दिन हम ओडीआई में नंबर 1 पर रहे। कल का मैच जीत जाते तो हम फिर 2 दिन, पूरे 2 महीने को ओडीआई में नंबर 1, मतलब पूरे 48 घंटे या उससे आगे पीछे। जस्ट इमेजिन, ये हमारे लिए एक एजाज की बात है। और सिर्फ 2 दिन हमारे टीम का नंबर 1 रहना, और उसके बाद फिर अब 112 नंबर पे। अच्छा, उस वक्त भी जब हम नंबर 1 पे थे तो ऑस्ट्रेलिया की भी सेम पॉइंट्स थे, इंडिया की भी सेम पॉइंट्स थे, लेकिन जब ये न्यूजीलैंड से हमें शिकस्त हुई, और शिकस्त के असबाब क्या रहे वो जाहिर है कि आपके सामने 300 का टारगेट था, शुरू में 3 विकेटें गिर गई, बाद में पार्टनरशिप हुई। इफ्तिखार प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स, 94 रन बनाए उन्होंने 72 बॉल्स पे, सेंचुरी उनकी होते होते रह गई। हारिस रऊफ रन आउट हो गए थोड़ा सा, और वो जो रन आउट था आखिरी ना, वो बड़ा, मैं तो उसको अपनी नजर में मुतनाज़ समझता हूँ। मुझे लगता है हाथ लग के बेल्स गिरी थी और जोल विल्सन ने आउट दे दिया, बैरल क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। एक और इशू है, क्योंकि बच्चों के लिए जो दरसी कुतुब हैं वो उसमें कोई 400 गुना इजाफा हो गया है। जी। अब मसला ये, एक तो अवेलेबल नहीं है हर जगह, दूसरे ये भी मसला है कि भाई अगर बच्चे किसी की यूज्ड किताबें ले जाते हैं तो टीचर्स भी बेइज्जती करने को तैयार होते हैं, बुली करते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस मामले पर बच्चे और उनके वालिदैन आवाज उठाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, और जैसे कि आप भी अभी नहीं, आपकी तरफ भी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। ओके, ठीक है, टॉप स्टोरीज। कराची की मेयरशिप किस को मिलेगी? 246 यूनियन काउंसिल्स में से 240 सिलेक्शन नताइज मुकम्मल, 6 के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 98 यूसीज में कामयाबी के साथ सबसे बड़ी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। आलमी यौम थैलीसीमिया, पाकिस्तान में थैलीसीमिया कैरियर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हर साल 5000 बच्चे मौरूसी मर्ज लेकर पैदा हो रहे हैं। 40,000 से जायद बच्चे थैलीसीमिया मेजर का शिकार। और नए तालीमी साल के साथ सिंध के तलबा की नई टेंशन शुरू। दरसी कुतुब और कॉपियों की कीमतों में 400 गुना इजाफे ने तालीम का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। अच्छा, ऑलराइट जी, तो अब आपको जरा बता दें कि लोकल गवर्नमेंट के जो बाय इलेक्शंस थे लोकल बॉडीज के हवाले से, और खास तौर पर तो उस पर अब 11 यूनियन काउंसिल्स के गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज ARY न्यूज को मौसूल हो चुके हैं, और पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। 11 में से 7 और जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। अच्छा, जो इलाके हैं उनका भी जरा तस्करा कर लें कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार UC2 बल्दिया टाउन, UC8 मोमिनाबाद, UC2 लियारी कोरंगी, इसके अलावा औरंगी टाउन, न्यू कराची UC4 और UC2 बिहार कॉलोनी से कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन UC2 और लांढी टाउन और शाह फैसल टाउन से कामयाबी हासिल की है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी दिलचस्प है इसमें, क्योंकि हमारी कल रात को बात हुई थी तकरीबन 11 बजे के आसपास हाफिज नईमुर रहमान साहब से। तो हाफिज साहब बड़े इस मामले में पुरुमीद और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 8 नशिस्तें तो हमारी पक्की हैं। अच्छा, 7 से 8 नशिस्तों को उन्होंने कहा कि 4 के रिजल्ट तो हमारे, 4 या 5 के रिजल्ट हमारे पूरे हक में आ गए हैं, और हम जो है वो जीत के करीब हैं। और इससे पहले, उससे एक दिन पहले उन्होंने ARY न्यूज पे हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि हम जो है वो जीत चुके हैं, हम क्लीन स्वीप करेंगे। और क्लीन स्वीप से अब हुआ ये कि जो मामलात हैं वो आ गए हैं 4 नशिस्तों तक, और यूं पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात
بن کر سامنے آ گئی. جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے تو احتجاج کیا، لیکن جب فارم 11 کی بات آئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج دن فارم 11 کے حصول کی کوشش کی جائے گی، پھر صورتحال دیکھ کر پھر آگے کا لاہ عمل جماعت اسلامی بتائے گی. تو جس طریقے سے اشفاق نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ ابھی چند نشستوں کے نتائج آنا باقی ہیں، لیکن جن نشستوں کے نتائج آ گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی اس وقت نمبر 1 پوزیشن پر ہے، نمبر 2 پر جماعت اسلامی ہے. اچھا، سندھ کی ڈیٹیلز بھی ہوں گی، وہ بھی ذرا بتا دیں. سندھ کی ڈیٹیلز میں بتا دیتی ہوں کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ سندھ کے 24 اضلاع میں جو ضمنی بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مارا ہے، تو اس میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 93 حلقوں میں سب سے زیادہ 67 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. جماعت اسلامی کو 9 نشستیں مل چکی ہیں، پی ٹی آئی نے 4، جی ڈی اے اور نون لیگ ایک نشست پر کامیاب رہی، تاہم ابھی نتائج یہاں سے آنا باقی ہیں. تو یہ کراچی کی 11 یونین کونسل کے نتائج آ گئے ہیں جو کہ ابھی غیر حتمی غیر سرکاری ہیں، یہاں پر پیپلز پارٹی نے میدان مارا. اچھا، اب ذرا ہوا یہ ہے کہ کل بھی شکوہ کنہ تھے حافظ نعیم صاحب کے، جس طریقے سے وہ ان کے مطابق کہ پولیس نے بڑا مارا پیٹا ہے کارکنوں کو، بڑا اوور آل جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے باہر سے لوگ لا کے بھی تشدد کروایا گیا ہے. پھر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسٹیشنری جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے رینجرز کی، تاکہ ایک جگہ پہ موجود رہیں، ورنہ ہو یہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر رینجرز نہیں ہوتے تھے آ کے یہ لوگ توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کر کے چلے جاتے تھے، اور پھر فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو حافظ صاحب نے کیا موقف اپنایا، دکھاتے ہیں آپ کو. پورا دن جس طرح سے انہوں نے قبض کرنے کی کوششیں کی ہیں کیا ہے نئی کراچی ٹاؤن میں، رشید آباد میں تو صبح انہوں نے پولنگ ایجنٹ کو نہیں جانے دیا، اپنے جو بیلٹ پیپر تھے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جعلی طریقے سے، اور ابھی آخر تک وہ کاؤنٹنگ نہیں ہونے دے رہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں صبح سے، اور گرفتار بھی کر رہے ہیں. کل کاسٹ ووٹ اگر ایک جگہ پہ 150 تھے تو 400 سے اوپر پیپلز پارٹی کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اور بعض تو 15 جنوری کے انتخاب کے بیلٹ بھی نکل رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون سا الیکشن کمیشن؟ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر ٹاؤن میں آ جائیے، ان دونوں یوسیوں میں ہم جیت رہے ہیں. پہلے دن میں ہمارے ایک کیمپ کے اوپر ایک جتھے نے حملہ کیا، مارا پیٹا، مغرب کے بعد انہوں نے کھلے عام فائرنگ شروع کر دی، کیمپ اکھاڑ دیا، اسٹریٹ فائر کیے، نہ کوئی پولیس آ رہی ہے نہ رینجرز آ رہی ہے. چل لیتے ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب صبح سویرے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، السلام علیکم، گڈ مارننگ شرجیل صاحب. ذرا بتائیے گا یہ بلدیاتی انتخابات کا جو یہ مراحل تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، ابھی بھی خیر کچھ نشستوں کے نتائج آنے باقی، لیکن ایک پکچر ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو ابھی بھی کچھ مرحلے ہیں اپنا میئر لانے کے لیے، مطلوبہ تعداد پوری ہو گئی یا ابھی کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی جو ہے ایک اچھی طریقے سے انتخابات ہوئے، اور عوام نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کی پارٹی کو سندھ میں ایک اکثریت پھر مل گئی. اور آپ نے دیکھا کہ صرف ایک شہر کی بات نہیں ہے، سندھ کی جس شہر میں بھی یہ انتخابات ہوئے کراچی سمیت، وہاں پہ آپ کو پیپلز پارٹی صفحے اول پہ ملی، اور لوگوں کا اعتماد جو تھا وہ ڈیفینیٹلی لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون پارٹی کیا کر رہی ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی جو صرف باتیں کرتی ہیں، صرف تنقید کرتی ہیں، صرف جو ہے الزامات لگاتی ہیں، اور کون سی پارٹی اس وقت عملاً موجود ہے گراؤنڈ پہ. کیونکہ اگر کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں اس وقت کچرا بھی اٹھ رہا ہے، کراچی میں اس وقت انفراسٹرکچر بہتری کے لیے کوشش بھی چل رہی ہے، کراچی میں اس وقت جو ہے وہ اچھی اور لیٹسٹ بسز بھی چل رہی ہیں، اور کراچی میں اس وقت پاکستان کا سب سے بہترین ہیلتھ کا نیٹ ورک جو ہے. اچھا شرجیل صاحب، بیسکلی آپ کے جو مخالفین ہیں نا ان کا شکوہ یہی ہے، اور بلکہ اس چیز پہ وہ ٹونٹ بھی کرتے ہیں. حافظ صاحب سے کل ہماری بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے این الیکشن کے ٹائم پہ اپنا سارا جو ہے وہ بجٹ استعمال کرتے ہوئے خریدنے کی کوشش کی لوگوں کو، اور ابھی پیپلز پارٹی میدان میں نظر آ رہی ہے اور بعد میں نظر نہیں آئے گی. اور پھر وہ الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے وہ تو اپنی جگہ ہیں. تو کیا یہ کنٹینیوٹی رہے گی باقی عرصہ بھی جس طریقے سے ابھی سارے ظاہر ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ کافی کام کریں، لیکن یہ اگر ہر وقت ہی رہے تو کیا یہ بات ہے؟ آج صبح سویرے کچرا بھی اٹھ رہا تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ آج کی بات، آج تو انتخابات ہو گئے پر آج کیوں اٹھ رہا تھا، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کچرا اگر نہیں اٹھے گا تو سندھ گورنمنٹ کا فائدہ ہے، کچرا اٹھے گا تو سندھ گورنمنٹ کا فائدہ ہے، اور جو لوگ کچرا اٹھا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. وہ کس طرح مسئلہ ایک سیگمنٹ ملا تو اچھا ہے، ہم اس پہ بات بھی کر لیں. پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ قائم کیا تھا سندھ گورنمنٹ نے، انہوں نے مختلف کمپنیز ہیں، کوئی چائنیز کمپنی ہے، کوئی ٹرکش کمپنی ہے، کوئی دوسری کمپنیز ہیں، ان کو کام دیے ہیں کہ آپ لوگ کچرا اٹھائیں.
उन कंपनीज का भी फायदा यही है, जितना कचरा उठा के लैंडफिल साइट में भेजेंगे वहां उनकी फीलिंग होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सोच समझकर ये बाहर से आउटसोर्स किया सारा आपके सफाई का काम, और वो पूरा कचरा सर ये तसलसल के साथ रहेगा सवाल, तो फिर ये उठना है। डेफिनेटली मैं वही कहना चाहती थी, ये करना है ना उनको। अगर वो नहीं रहेगा, मिसाल के तौर पे मैं एक सेकंड के लिए जमात इस्लामी के उन साहब की बात को मान लूं एक सेकंड के लिए, तो क्या वो कंपनी अगर कचरा नहीं उठाएगी और नहीं फेंकेगी, उसकी बिलिंग नहीं होगी, वो तनख्वाह नहीं दे सकेगी। तो डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है कि ये चीजें होंगी। और ये भी एक अच्छी बात है कि जमात इस्लामी के वो साहब जो है वो मान रहे हैं काम हो रहा है। अब वो ये कहते हैं कि थोड़े से भी काम हो रहा है, थोड़े से भी काम नहीं हो रहा। अगर बसेस कराची में चल रहे हैं तो ये नहीं कि इलेक्शन के बाद बसेस में बंद हो जाना है, बसेस में कंटिन्यू चलना है। अगर सड़कें बन रही हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर कराची में हेल्थ की फैसिलिटीज है, तो ये नहीं हेल्थ की वजह से खुदा ना खासा कुछ बंद हो जाएगी। आपको ये पता है कि आप कराची को ये एक एज है पूरे पाकिस्तान भर में, जो सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज है वो कराची में। वो आपकी चाहे NICVD की तरफ पे हो, चाहे आपकी साइबर नाइफ की तरफ पे हो, ठीक है। शर्जील साहब जरा ये बताएं जो इल्जामात लग रहे हैं SIUT PTI की जानिब से, ये सारी चीजें जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची को ये पूरे पाकिस्तान पे एज है। अच्छा, ये जो इल्जामात लग रहे हैं PTI जमात इस्लामी की जानिब से, बाकायदा कहा जा रहा है कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत की गई, जो अशफाक ने भी हवाला दिया। हाफिज नईमुर रहमान तो कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियोज हैं बतौर सबूत, तो अब इलेक्शन नहीं मानते तो फिर तो मेयर के लिए सब इंतजार ही करते रहेंगे, क्योंकि 2 जमातें मिलेंगी तो कोई मेयर यहाँ पर आएगा नंबर्स के एतबार से। मैं आपको बताऊँ, जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब वैसे मौजूद शख्स हैं, उनके लिए मैं काफी काबिल खिदमत करता हूँ, काबिल एहतराम है। आपने कल उनकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, अगर देखिए तो अगर आपके पास होगी स्टूडियो में बराए मेहरबानी किसी को बोले वो चलाए। मैंने उनकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसमें मायूस शक्ल थी उनकी, और वो कह रहे थे अवाम प्लीज बाहर निकले इंटरव्यू से, अवाम प्लीज हमें वोट दें, हम आपकी जमात है। मतलब जो शख्स 5 बजे पोलिंग है, 3 बजे, एक तो पहली बात कोड ऑफ कॉन्डक्ट की मुकम्मल वो के खिलाफ थी वो चीज, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन आप कन्वेंशन कर ही नहीं सकते, इलेक्शन से 24 घंटे पहले भी नहीं कर सकते, लेकिन ये इलेक्शन के दौरान भी कन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन मैं उसको भी मैच कर रहा था, कोई बात नहीं, चलता है सब। लेकिन वो सब मायूसी थी उनकी, क्योंकि उनको पता था उनके लोग नहीं निकल रहे वोट देने के लिए, लोगों का टर्नआउट कम था, उनको वो पता था कि उनको वो वोट नहीं पड़ रहे, इसीलिए वो मायूस होकर 3 बजे मिन्नत पे कर रहे थे पब्लिक से कि खुदा के वास्ते निकल के आप जमात इस्लामी को वोट दें। ये लोग मायूस हो चुके हैं उनसे। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि शर्जील साहब, बात ये है कि अगर टर्नआउट कम होता है तो वैसे उसका इम्पैक्ट सब पे ही पड़ता है। रात को 11 बजे जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि हम 7 से 8 नशिस्तें निकाल चुके हैं और बाकी भी हो जाएंगी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने तमाम तर हथकंडे जो भी उन्होंने इल्जामात लगाए वो इस्तेमाल किए। अब सिलसिला ये है कि आगे जाहिर है कि अफवाम व तफहीम से आप भी चाहेंगे कि मामला चलें और कोई सेटलमेंट हो कि जिसके मुताबिक कराची के अवाम को एटलीस्ट डिलीवर किया जा सके, और खासतौर पर ये जो जमहूरियत की नर्सरियां हैं ये पनप सकें। तो इस हवाले से क्या सोच है आप लोगों के जहन में? देखिए, एक मैं बात करता हूँ, जैसे आपने कहा कि उन्होंने रात को 11 बजे कहा कि हम 7 से 8 नशे की चुके हैं। अगेन ये सिर्फ क्या है कि ये साइकोलॉजिकल इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो जीत रहे थे 11 बजे तक, आप देखा हम हार गए। जब अभी काउंटिंग चल रही है, डब्बा अभी खुला नहीं, डब्बे में भी काउंटिंग चल रही है, हाउ डू यू नो कि भी आप जीत रहे हैं? मुझे तो पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूँ। जिसको पता है वो काउंटिंग के बाद ही पता चलता है, काउंटिंग से पहले रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कोई सा मैकेनिज्म किसी को पता चलता। दूसरी बात आपने की अफवाम और तफहीम की, डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी चाहती है कि अफवाम और तफहीम के साथ चलें, जमात इस्लामी को हम लोग साथ लेकर चलें, उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें। जिसके पास नंबर ज्यादा है उसका हक डेफिनेटली बनता है, और नंबर तो पीपुल्स पार्टी का अदद इस बार पे हम लोग आगे हैं। तो मुस्लिम जमात इस्लामी को साथ हमारे काम करना चाहिए, उनको हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और उस मैंडेट का एहतराम होते हुए वो हमें दावत दे और हम उनको साथ लेकर चलें। क्योंकि कराची में अगर अब आपने कराची को मजीद आगे लेकर जाना है तो नो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने अगर ज्यादा इन लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग आप किसी पूरे मुल्क में, मैं आपको बता दूं, पूरे मुल्क में लोग लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं जी काम का जिनका है, लोगों के अपने मसाइल हैं, लोगों के फाइनेंशियल इशूज हैं, लोगों के सोशल इशूज हैं, लोगों के बहुत सारा इशूज है। उसके लिए मिल बैठकर सब मिलकर काम करें अगर आपने लोगों की पॉलिटिक्स करनी है तो। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस शर्जील इनाम मेमन साहब, वजीर इत्तलात सिंध। लेट्स सी अब जमात इस्लामी इस मामले पर किस तरह से इदारा नूरे हक कौन जाता है गुफ्तो शनीद के लिए, क्या सूरत हाल बनती? किसी एक ने तो भाई मेयरशिप नहीं ला सकते, 2 जमातों के लिए उनका इल्हाक होना जरूरी होगा इस सारी सूरत हाल में। अशफाक
آپ کو میٹرک کا زمانہ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. کیسے پڑھائی کرتے تھے آپ؟ اچھے بچے تھے پڑھائی میں؟ میں پڑھائی کے معاملے میں پورا سال اتنا زیادہ نہیں پڑھتا تھا, آخری ایام میں پڑھا 2 دن پہلے ایگزام سے. اچھا پہلے جب کورس آیا کرتا تھا نا مثال کے طور پر, تو اس وقت سارا کورس میں پڑھ لیا کرتا تھا, اس وقت بڑا انٹرسٹ مجھے ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا تھا. پھر آخری ایام میں کیا ہے یہ تو اٹس ایزی, وہ 5 ایئرس کے جو کیا ہوتے تھے وہ گیس پیپرز, تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ پرچہ جات, تو خیر اچھا اس پہ بھی میرا انتظار نہیں ہوتا, مجھے کیا ہے اتنا اٹس ایزی, یہ تو کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے. ہاں جی, تب سے یہ حال ہے آپ کا؟ تو تب سے یہ حال ہے. اب پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب پیپر دے کے آتا تھا تو جو ممتحن تھے, اب سوچے میرے منہ سے السطو ممتحن نکل گیا. ممتحن مینس جو پیپر لینے والے انویجیلیٹرز یا پیپر چیک کرنے, نہیں منتظمین نہیں, تو وہ جو پیپر چیک کرنے والے وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوتے تھے, وہ نمبر پھر اس حساب سے ویجیلنس ٹیم جو آتی تھی. ارے نہیں نا, ممتحن جو پیپر دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں جو اس کے بعد. ٹھیک ہے, کیا کر رہے ہیں کیا آپ نے مجھے پھنسا دیا صبح سویرے, اتنی مشکل ہے بات. اچھا خیر, ہم میٹرک کا اس لیے خیال آیا, اور میں یہ بھی بتا دوں اشفاق تو جو بھی کرتے تھے, ہم نے جی ایسے بھی پڑھا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی تھی اور کیا کریں کینڈل جلاتے تھے. ہاں اس میں پھر ہم پڑھتے تھے, آنکھیں بھی پھوڑی, نمبرز بھی کم ہوئے. تو بجلی ہوتی تھی اور آج کل چیک کریں, نہیں وہ زمانہ تھا نا, اب میں ٹائم نہیں یاد دلانا چاہ رہی, بٹ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے. کیا اس وقت ہڑتالیں ہوا کرتی تھی؟ انور ہمارے ساتھ موجود ہے, کیونکہ میٹرک کا اس لیے خیال آیا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک امتحانات سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے, اور ناظم امتحانات کے مطابق امتحانات 2 شفٹوں میں لیے جائیں گے. مجموعی طور پر 3,93,264 طلبہ و طالبات جو ہیں, اور بھی دیگر جو سائنس گروپ ہے, ریگولر گروپ ہے, پرائیویٹ گروپ میں امتحانات دیں گے. تو یہ ڈیٹیل سب بتائیں گے انور خان. شکر ہے, باقی جو رہ گیا ہے تو کچھ انور بھائی بھی ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی بڑے اچھی شرٹ پہن کے اس وقت دھوپ میں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے باہر کھڑے, تو بتائیں گے وہ ذرا. تو انور بھائی بتائیے گا, بھائی شروع ہونے جا رہے ہیں امتحانات کا سلسلہ, تو اب یہ ہے کہ کیا تیاریاں اس دفعہ کچھ تھوڑی سی پوری تو مکمل تو ظاہر ہے نہیں کہوں گا, تھوڑی سی کوئی فول پروف وغیرہ ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں, آپ نے ابتدا کے اندر بات کی لوڈ شیڈنگ کی, تو رات گئے تھا شہر مختلف علاقوں کے اندر غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا, اور اس وقت امتحانی مراکز کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کی شکایت ہے. اور ابھی کچھ دیر قبل جو یہ اطلاعات یہ بھی موصول ہوئی کہ رات گئے تک متعدد امتحانی مراکز اچانک تبدیل کر دیے گئے. جب ہماری گفتگو ہوئی ہے ابھی چیئرمین بورڈ سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے مختلف لوگوں کا, مختلف ایسوسیشن کا, مختلف اسکولوں کا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب وہ طالب علم کہ جنہوں نے آج صبح اٹھ کے پورٹل چیک کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے امتحانی مراکز تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو اب یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ آج تبدیل شدہ امتحانی مراکز کے طالب علم شہر کے کسی بھی قریب ترین امتحانی مرکز سے پہنچ جائیں تو ان کا امتحان لیا جائے گا. اس کے اوپر یہ کوئی شرط نہیں ہوگی کہ اس طالب علم کا سینٹر اس سینٹر میں پڑھا ہے یا نہیں. وہ تمام کے تمام طالب علم کہ جن کے امتحانی سینٹر تبدیل کر دیے گئے وہ کراچی کے کسی بھی امتحانی مرکز پر جا کر آج امتحان کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت شہر کے جو مختلف امتحانی مراکز ہیں وہاں کراچی کے 18 ٹاؤن کے اندر 524 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے. متعدد امتحانی مراکز کے اوپر فرنیچر کی عدم فراہمی کی شکایت سامنے آئی ہیں, جو کہ دعوے کیے گئے تھے کہ زیادہ بہتر انداز کے انتظامات کیے گئے. 18 سے زائد ہب بنائے گئے کراچی کے, جو ضلع کورنگی, ضلع ملی اور ضلع کیماڑی, اس کے لیے پرچے کی ترسیل صبح 7:30 بجے ثانوی تعلیم بورڈ سے شروع کر دی گئی تھی. تاہم اس وقت بھی اگر نقل کی بات کی جائے گی تو ثانوی تعلیم بورڈ کی 94 سے زائد وجیلنس ٹیمیں جو کہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کریں گی. امتحانی مراکز کا یہ دورہ ایک عارضی اور سطحی اور صرف دکھانے کے حوالے سے خالی ہوتا ہے. تاہم مجموعی طور پر اگر بات کی جائے گی تو شہر کے مختلف امتحانی مراکز کے اوپر نقل کی شکایت سامنے آتی ہے, اور نقل کی شکایت کا سلسلہ بدستور برقرار رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثانوی تعلیم بورڈ کی انتظامیہ نے خط لکھا کہ الیکٹرک کو, اور صوبائی وزیر بورڈ اور جامعات اسماعیل راؤ کی جانب سے خط لکھا گیا. دونوں کام یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک وفاقی حکومت کی بات نہیں مانتی تو ہماری بات کیسے مانے گی, ہم تو بے بس ہیں اور طالب علم لوڈ شیڈنگ کے دوران ہی امتحانات دیں. تو یہ صورت کچھ دیر بعد انور مجھے یہ بتائیں کہ ہم ظاہر ہے کہ جس دور سے ہم تھے تو اس وقت نقل کے طریقے جو تھے وہ پھرے ہوتے تھے, وہ بعض جگہ بوٹی کہا جاتا ہے, مائکرو کروا کے فوٹو اسٹیٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, بعض جو ہے وہ عقلمند تو دامن کے پیچھے لکھ لیتے تھے کچھ لوگ, حکم شلوار کے اوپر بھی لکھ کے, اگر جو پنجاب سائڈ پہ یہ بھی کلچر تھا سب بتا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اب کوئی ظاہر ہے کہ اب تو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, واٹس ایپ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, فونز لے جانے پر پابندی تو ہے, لیکن طریقہ کار کوئی چینج ہوئے ہیں نقل کے؟ طریقہ کار بالکل چینج نہیں ہوا ہے. اب ڈیجیٹل دور کے اندر طالب علم 2 موبائل فون رکھ کے لے کے آتے ہیں. ایک موبائل فون ان کا شوز کے اندر ہوتا ہے, ایک موبائل فون جو سستا نوعیت کا ہوتا ہے اینڈرائڈ, وہ حوالے کر دیا جاتا ہے. ممتحن امتحانات جو اپنے ممتحن امتحانات کے حوالے کر دیا جاتا ہے.
اور اس کے بعد ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ابھی پرچہ شروع ہوگا تو منظم انداز کے اندر کراچی سمیت شہر کے مختلف امتحانی مراکز سے نقل کی شکایت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تاہم دعویٰ ہوگا میٹرک بورڈ کا اور سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ کا کہ نقل کو کنٹرول کر لیا گیا. دعوے کیے گئے. میٹرک بورڈ کے چیئرمین یہ بھی کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک مت بن چکی ہے, یہ ایک ذہن بن چکا ہے جو کہ نقل کی طرف مائل کرتا ہے. والدین, اساتذہ اور طلبہ تمام اسٹیک ہولڈر اس کے اندر شریک ہیں. جب تک وہ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے نقل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل, تھینک یو سو مچ انور, آپ نے آگاہ کیا. اچھا, دو طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اشفاق. ایک ہوتے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے اور پھر وہ ریلائی کرتے ہیں پھروں اور چیٹنگ پہ اور ڈیجیٹل جو بھی ساری ٹیکنالوجی ہے. کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ساری تیاری کرنے کے بعد پھر بھی ان کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو وہ ایکسٹرا کچھ اچھا ویسے میں کرتے سب نہیں, ویسے میرا ایک دفعہ اس طرح کا ایکسپیرینس کیا ہوا کہ ہمارے ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے ایک پیچھے کی سائڈ پہ پھینکا اور اس وقت میرے اوپر ایسی کپ کپی تاری ہوئی جیسے 103 104 بخار میں ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر میں کوشش کرتا تو میں بری طرح پکڑا جاتا. اس وقت اتنا تیز اور ہوشیار نہیں ہوتا. اچھا, میں نے دیکھا لڑکوں میں بڑا ایک ہوتا ہے, لڑکیاں کبھی مدد نہیں کرتی. کچھ آپ سوال آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, کتنی ماشاءاللہ سے مجھے وہ خواتین نظر آئیں اور جو بچیاں نظر آئیں جو پیپر دے رہی تھیں اور ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے تیاری کے ساتھ گئی ہوئی تھی, تو ان کو پکڑنا بھی مشکل ہے. سچ لیٹ سے کہ اگر انہوں نے بلوٹوتھ یا کچھ بھی ایسی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اور فون سے کنیکٹڈ ہیں اور کوئی انسٹرکشن یا کچھ بھی ہے, اسکارف پہنا ہے, تو ہاؤ وڈ اینی ون نو کہ کیا چل رہا ہے. لیکن بہرحال ہر کوئی ایسا نہیں کرتا, لیکن ظاہر ہے کہ اچھے بچے ہیں. اچھا, ایک جانب ہم بات کریں میٹرک کے امتحانات کی, اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہم نے آپ کو دیں اور کتنا نقل ہوگی کیا نہیں ہوگی تو پھر وہ تو الگ چیز ہے, لیکن نیا تعلیمی سیشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور جس طرح سے مہنگائی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو 48% ہے انفلیشن کا نمبر, لیکن جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں ملٹیپلائنگ ایفیکٹ کے ساتھ سینکڑوں فیصد اضافہ ہو چکا ہے. عشرت کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں رمضان گزرے اور رمضان میں بڑی شاپنگ ہوتی ہے پاکستان میں, لیکن نمبر جو آئے وہ 25% آئے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کھانے کی بنیادی اشیاء کے اوپر پیسہ خرچ کریں, اپنی الیکٹریسٹی کے بل پہ خرچ کریں, ٹرانسپورٹیشن بظاہر آفس آنا جانا ہے, بچوں کی وین کی فیس دینی ہے, یا پھر وہ اپنے گھر کے بجلی کے بلوں اور سارے لوازمات کرنے کے بعد جب ایجوکیشن پر آتے ہیں تو دیکھیں 400% ان کتابوں میں اضافہ ہو گیا ہے قیمتوں میں. ایسے میں جب بچے یوزڈ کتابیں جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے استعمال کرتے ہیں تو پلیز آپ ان کو ان کی ڈسکریج نہ کریں. ڈسکریج کرنا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں اسکولوں میں اب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ویڈیوز لیک ہونے کے چکر میں کافی احتیاط برتی جاتی ہے, ورنہ یہ جو بلنگ ہے یہ ٹیچرز کی جانب سے عام طور پر کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. ایک بچہ جو ظاہر اسکول جا رہا ہوتا ہے اس کی ایک کریکٹر بلڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے لوگوں کے ساتھ اس سچویشن میں پیتھیٹک رویہ رکھنا ہے یا رویہ رکھنا ہے یا پھر اس طرح کا پیتھیٹک رویہ رکھنا ہے. کھڑا کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے اسے کھڑا کر کے پوچھیں گے تو پھر ظاہر آپ سوچیں کہ اس کی عزت نفس پہ کتنا اثر پڑے گا اور اس کے ذہن پہ کیا امپریشن پڑے گا. جی تو اس معاملے پر ماہر تعلیم جاوید عامر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ معاملات بڑے حساس ہیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہے, عامر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو, جاوید صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, تھینک یو. ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ذرا بات کر لیں کہ ایک تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ ایک عرصے سے ہوتا آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو تھیورمز ہو سکتا ہے 1950 کی دہائی میں چل رہے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب والدین یہ کرتے ہیں کہ آدھی قیمت پر, یا بعض اوقات یہ ہوتے ہیں جو سینئرز ہوتے ہیں اپنا کورس دوسروں کو دے دیتے ہیں, یا کسی کے بڑے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں. اس میں پھر جس طرح سے اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب حالانکہ ٹیچرز کا اس میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا, لیکن شاید اسکول کی بک شاپ سے وہ لینے ہوتے ہیں تو وہ نمبرز پورے نہیں ہوتے, تو وہ جس طریقے سے بیٹا نام تو مٹا لیتے یا اس پہ ہنسی اڑانا, وہ ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہوتی ہے, لیکن اگلے کے لیے زندگی بھر کا ایک تانا بن جاتا ہے اور سب کے لیے ایک ہنسنے کا موقع. کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ آئی تھنک یہ کلچر کی بات ہے میرے خیال سے, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر اس طرح سے ہو گیا کہ ہم کمپیشن جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے نکل گیا. ہم سوشل گڈ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جس میں ہمیں مزہ آتا ہے وہ ہم کریں. مزہ ہمیں کس چیز سے آ رہا ہے؟ ہمیں مزہ آ رہا ہے کسی کو ٹیز کر کے, کسی کو باتیں سنا کر. شاید ہم اسے ایک مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئے جہاں ہم ایک دوسرے کو لڑنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری ایجوکیشن کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ ٹیچرز پہ پہلے آنا چاہیے, وہ وہاں سے میسنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے سوشل گڈ کی بات کرنی چاہیے کہ بھئی آج ہر انسان کی ہیومن ڈگنیٹی از مور امپورٹنٹ. ہم نے کچھ نیٹ فلکس سیریز وغیرہ دیکھ رہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج جو لوگ آگے جا کے کرمنلز بنتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بچے ہوتے ہیں
جو فرسٹ 10 ایئرس کے اندر اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کیا جاتا ہے آج وہ کرمنل بن جاتا ہے. اچھا جاوید صاحب ایک اور چیز بھی آپ یہ سوچئے کہ ہم جب بچے ہوتے ہیں اس وقت کئی باتیں ہمارے آس پاس اطراف میں کئی الفاظ کئی رویوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, صدف کو ہمیں یا ہم میں سے کوئی بھی ہو یہ ایک سمجھ نہیں آتا, لیکن بعد میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کے حوالے سے بڑھتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے. اب اس وقت آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کے دماغ کی کہ آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے پھر ایمپیتھیٹک رویہ لیتے ہیں کہ نہیں یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا میں نے نہیں کرنا, لیکن یا پھر دوسرا رویہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بنیاد وہی پڑتی ہے. اب اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ شکایت کر رہے ہیں صدف یہاں پر بیٹھ کے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس طرح سے کریں. جب ایک 10,000 15,000 20,000 میں آپ ٹیچر رکھیں گے اور جس طرح سے پیسے دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکولز میں تو ان سے کوالٹی کہاں سے نکلے گی, اور ان کی ٹریننگ پر بھی سوال اٹھتا ہے ساری. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں مل کر جو ہے وہ رسپانسبلٹی آتی ہے بزنس مینز, انٹرپرینورز اور ایجوکیشنسٹ کے سب مل کر اگر ہم کام کریں. اگر یہ دیکھیں مہنگائی صرف جو ہے وہ بچوں پہ نہیں آئی, یہ ٹیچرز کے اوپر بھی آئی, ہم سب شکار ہیں. ٹھیک ہے, اسکول سسٹم اسکول اونرز بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ انفلیشن کا ریٹ ہے جو ڈان نیوز کے اندر لاسٹ بتایا گیا 2 دن پہلے 48%, جو کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, شاید یہ ہسٹورک ہوگا اور شاید بہت سارے کنٹریز میں ہم اس جگہ پہنچے نہیں جہاں ہم پہنچ چکے. 48% کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بلز پے کرنے ہیں پہلا تو ہم وہی کریں گے نا, ہم بلز پے کریں گے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسرا رینٹ پے کریں گے, تیسرا ہم جو کھانے کے لیے کچھ کریں, آخر میں بچ جائے گا اسکول. تو ہماری پرائرٹی جو ہے وہ بالکل پیچھے چلی گئی. تو اگر ہم جو ہے وہ آج کتابوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 22 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت وہ بڑھ کے 25 ملین ہو جائیں گے یا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑے ریڈار پہ پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے ہمیں, بالکل ایسے اور وہ بالکل ریڈار کے دیکھیں ہم کیا کریں, کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی دکھ جاتا ہے, ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. اچھا مجھے جاوید صاحب یہ بتائیں, ماہر تعلیم ہے, ہمارے یہاں یہ بھی ہے, اشفاق نے جس طرف اشارہ کیا کہ ایسا ہوتا ہے یوزولی کہ بہن بھائیوں کی جو کورس ہوتا ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو چلے آتا ہے یا آپ کسی دوست سے کہہ دیتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر جو ریوائزڈ ایڈیشن آتے ہیں ہوتا اس میں کچھ بھی نیا ریوائز نہیں ہے, لیکن کوئی ایکسرسائز ایڈ کر دی, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو پرانی آؤٹ ڈیٹڈ بک لے کے بیٹھے ہیں. تو اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا, اس پر آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ یہ ساری ہم نے بالکل اس پہ بات کی, اور ریویژن جو ہوتا ہے وہ 1% 2% ہوتا ہے جس کو ہم فوٹو کاپیز کے ذریعے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیپٹر ایڈ ہو گیا فار ایگزامپل تو اس چیپٹر کو جو ہے وہ آپ نے اس کی فوٹو کاپیز کر کے, لیکن یہ جو شعور کی بات, کانشیسنس کی جو بات کریں, بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے ایکسیپٹنس کو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ بھی ہاں اسکول کے اندر ہر جگہ آنے کی ضرورت ہے, اور اسکول میں سب سے پہلے, کیونکہ اسکول ہی آپ کا. لیکن آپ کی نظر میں سنس یو آر این ایجوکیشنسٹ تو آپ بیٹھتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ, کیا یہ ظاہر ہے کہ کیا پیسہ بنانے کی دوڑ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹنس تو سمپلی ہونی چاہیے نا کہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک چیز نتھی کر لیں, اور اگر پڑھانے والا ہو اور اگر نیت ہو تو ایک پیپر سے بھی سارے پڑھ سکتے ہیں. سر کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ جو اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نا کہ ہم سب اپنا اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم سب جو ہے وہ اپنا ایڈوانٹیج, میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر. اب مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا بیسٹ ٹول یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ریوائز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ ریوائز ہو گئی ہے. اب سامنے والے جو سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریوائز کا مطلب ہے کہ 100% ریوائز ہو گئی ہے. اس میں ریوائز آپ نے کیا ہے 10% کیا ہے, 5% کیا ہے, 2% کیا, 1% کیا, جو بھی کیا ہے وہ نہیں بتاتے, کیونکہ ہم اپنا مارکیٹنگ پروڈکٹ ہم اپنی اس کو کس طرح مارکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے وہ اب پیرنٹس کو, میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو ٹیچرس کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نہیں افورڈ. سیدھی اسٹریٹ بات سنے گا. ڈو یو تھنک کہ ٹیچرس کبھی بیٹھ کے ان کے یہ والی سجیشن سنیں گے, وہ کہیں گے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ہمیں اس میں سجیشن نہ دیں؟ آئی تھنک کہ اب جو ٹائم ہے نا یہ ہے وار سچویشن ایک طرح سمجھے کہ اس وقت ہم جو ہے نا وہ جنگی صورتحال ہے. اب جنگ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ آپ میری بات سنیں گے نہیں سنیں گے, آپ کو اسٹریٹ بات کرنی پڑے گی. پیرنٹس کو پی ٹی ایمز کے اندر آ کر ٹیچر سسٹم پہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, ہم کہاں سے پیسہ لائیں بھائی. کووڈ ٹائم میں جب کلاسز ہو رہی تھی تو کتنا مشکل ہو گیا تھا, ہر بچے کو موبائل دینا, ہر بچے کو لیپ ٹاپ دینا, تو وہ سچویشن بھی بڑی ورس تھی. اب آپ دیکھیں گے کووڈ کے اندر بھی ہم نے ایک ریزیلینٹ ہو کر جو ہے شو کیا کہ ہم کر سکتے ہیں. مشکل تھا, پیرنٹس سے سپورٹ کیا, ہم نے کووڈ کے اندر بچوں کو پڑھایا, 2 سال ہم نہیں پڑھا سکے, ایسا نہیں ہوا کہ 2 سال بچے نہیں پڑھے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ موبائل کے ذریعے کچھ نہ کچھ پڑھایا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اس وقت ٹائم ہے مل کر کام کرنے کا. جیسے کیا پبلشرز, انٹرپرنورز, بزنس مینس مل کے تھوڑا آگے نہیں آ سکتے؟ کیا سول سوسائٹی بنا کر ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے؟ ایک اور چیز ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے
دیکھیں جو یونینز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سرمایہ دار بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جب یونینز وغیرہ بنتی ہیں تو وہ ون وے اور دی اندر یونینز کے بھی اپنے نیگیٹو ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ غنڈہ گردی کریں، لیکن وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. ویجز کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ، دیٹ ڈیپینڈس. اب یہاں پر جو پیرنٹس ہیں ویسے ماشاءاللہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوگا اور اپنے ظاہر کے، لیکن ایک اتحاد اس معاملے پر نظر نہیں آئی ہے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہی ہم اس وقت جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ون یونٹ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اسکول جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے کام کریں. تو ہر بندہ اگر ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم اس سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھی سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگ پروڈیوس کریں جو آ کے جو ہے وہ گورننس کے اندر آئیں، اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیں، اچھی کوالٹی لائف گزار سکیں. یہ آبجیکٹو کہیں نظر نہیں آتا ہمیں، اور ہوتا یہ اس وجہ سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے دنیا ڈفرنٹ تھی، آج کمپلیٹلی ڈفرنٹ دنیا ہے. آج دنیا گلوبلی ہم لرن کر سکتے ہیں. دنیا میں کیا کیا نہیں ہو رہا. آج آج 7 کلو کا بیگ اٹھانا دنیا میں ختم ہو گیا ہے. کون سی کنٹریز جو ہے آج کو انکریج کر رہے ہیں. آج دیکھیں ہم ویسٹرن ورلڈ سے کتنا کچھ لرن کر سکتے ہیں. انہوں نے کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا، اور انہوں نے چلے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ہم یہاں پہ بھی دیکھنا چاہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ساری کی ساری کتابیں پڑھا دیں. 3 بیسک چیزیں جو پڑھانا مسٹ ہیں، میتھس، سائنس اینڈ انگلش. یہ 3 اگر آپ نے پڑھا دیا تو آپ نے جو ہے اچھا ہیومن بینگس کی طرف جو ہے آپ اس کو لے کے جا سکیں گے. آبجیکٹو کی طرف جانا چاہیے، گول سیٹنگ کی طرف جانا چاہیے. آئی تھنک کوالٹی آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے جی کہ بچوں کے پاس کتابیں کون سی ہیں. بچہ پارٹی آپ نے بھی بالکل بھی ڈسکریج نہیں ہونا ہے. آپ نے وہی کتابیں یوز کرنی ہے جہاں سے آپ کو کچھ مٹیریل ملتا ہو، سستی ملی ہو، یوزڈ ملی ہو. آپ کا ایم، آپ کا گول جو ہے وہ اس سے لرن دیکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی. اور آج کل بچے ماشاءاللہ سے آج کل 5-6 سال 7 سال کے بچے جو ہیں اتنا عقل و شعور رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈیو ٹو دا ڈیجیٹل میڈیا انہیں اپنے حقوق کا بھی پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ کب آواز اٹھانی ہے. ریسپیکٹفلی بہت شکریہ جاوید عامر علی صاحب فار بینگ ود اس. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک بچے کو کلاس سے باہر نکال کے بلی کر سکتے ہیں، 2 کو کر سکتے ہیں، 3 کو کر سکتے ہیں، پوری کلاس کو نہیں کر سکتے. اور بلی کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، کبھی اس سے ڈرے نہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج اس وقت جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا سے آگاہی کا آج دنیا بھر میں عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس مرض سے متعلق مختلف پروگرامز میں ہم آپ کو آگاہی بھی دے چکے ہیں. آج کے دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے، زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے. اور یہ مرض ماں باپ کی جینز کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. دوسری صورت میں یہ بیماری مریض سے انتقال خون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اس بیماری میں خون کے سرخ جو خلیات یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس میں جو پایا جانا ہیموگلوبین ہے وہ ایب نارمل بنتا ہے. اور یورپین جرنل آف ہیومن جینیٹکس کے مطابق پاکستان میں تھیلیسیمیا کیریئرز کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور ہر سال 5000 بچے تھیلیسیمیا کے مرض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. تو اسی پر ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر ذیشان حسین صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم اکثر ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جنرلی کہ کسی ٹراما کی صورت میں جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں پر ایٹ ٹائمز بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا اور بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے. پھر دوسرا ہم یہاں پر یہ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک جو خون کی بوتل آپ دیتے ہیں اس سے 3 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، 3 زندگیاں آپ بچا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے اس کے اوپر اپیل کرنی پڑتی ہے، اس پہ بات کرنی پڑتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. ویسے اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بلڈ ایک ایسی چیز ہے دیٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ آرٹیفیشلی، اور اتنی آگاہی دینے کے بعد بھی. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جیسا کہ شروع میں آپ نے پہلے ہم تھیلیسیمیا پہ تھوڑا سا انہوں نے ابھی موروثی مرض ہے یہ ماں باپ سے تھیلیسیمیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا تھیلیسیمیا مائنر ہوتے ہیں ماں باپ دونوں، اور دونوں تھیلیسیمیا مائنر جب تک نہ ہو تو بچے کو تھیلیسیمیا میجر نہیں ہو سکتا. جب ہم میجر کہتے ہیں نا تو یہ یہاں پر عام لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ بیماری ہے. تھیلیسیمیا مائنر ایک ایسی سائلنٹ کنڈیشن ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو بھی ہو سکتی ہے انٹل انلیس کہ کوئی ہیماٹولوجسٹ یا فزیشین اس کو سی بی سی کبھی وہ دیکھتا ہے اس پیشنٹ کا جو کسی اور وجہ سے کروایا ہے اس نے، تو اس کو شک ہوتا ہے. سی بی سی میں کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ الارم کرتی ہیں؟ اس میں نارملی ہیموگلوبن تو عموماً نارمل ہوتا ہے، اس میں ایک ایم سی وی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے مین سیل والیوم، وہ کم ہوتا ہے، اس کو ہم مائکروسائٹوسس ٹیکنیکلی کہتے ہیں. تو اس سے اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید اس کو تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو. تو وہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے
تو ہم پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہے HB الیکٹروفوروسس کراتے ہیں جو آپ نے کہا نا اسپیسیفک ٹیسٹ, تو ہم اس سے پتہ چلتا ہے تھیلیسیمیا مائنر ہے. لیکن میں پھر کہتا چلوں تھیلیسیمیا مائنر خود کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ماں اور باپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے, وہ بھی 25% ہر پریگنینسی پہ امکان ہوتا ہے. ان کے ہر بچے کو نہیں ہوگا, ہر پریگنینسی پہ پروبیبلٹی ہے 25%. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایسی بھی فیملی ہے جن کے بدقسمتی سے 1 یا 2 یا 3 بچے ہیں, تینوں تھیلیسیمیا میجر, اور ایسے بھی ہیں جن کے 1 بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے, باقی ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صورت ہیں. اچھا, اویئرنیس کی جہاں تک آپ نے بات کی نا, تو بلڈ ڈونیشن ہو یا ہم تھیلیسیمیا مائنر کی اویئرنیس, اور اب آپ نے لاس چاروں صوبوں میں موجود ہیں کہ شادی سے پہلے CBC یا HB الیکٹروفوروسس کپل ضرور کروا لیں کہ کم سے کم دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو. تو ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے نا, لوگ تو اس چیز کو بلکہ برا مان جائیں گے اگر آپ سجیسٹ بھی کر دیں رشتے والے ایک دوسرے کو. بالکل, اور خاص طور پہ اگر کسی مطلب اگر لڑکی والوں سے کوئی ٹیسٹ کرانے کا آپ کہہ دیں تو پلٹ کے ہی نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, نہ آئے اچھے ایسے لوگ نہ آئے واپس. بالکل. تھوڑا سا 10-12 سال میں آپ کو بتاؤں, بلڈ ڈونیشن ہو یا تھیلیسیمیا مائنر ہو, بہت زیادہ کوششیں مختلف NGOز نے کی ہیں. میں بھی ایک NGO سے بھی وابستہ ہوں, ایک یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہوں, عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں بھی ہوں. تو اس تبدیلی سے 10-12 سال میں کچھ تبدیلی, کوششوں سے تبدیلی تو آئی ہے. اچھا, شکر ہے کہ لوگ ایک تو والنٹیرلی بلڈ ڈونیشن دینے آنے لگے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ 3 بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے, اس میں جو 3 پروڈکٹ ہم ایک ڈونر سے بناتے ہیں, اس میں ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے بھی ایک پروڈکٹ موجود ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ, وہ بھی ایک موروثی بیماری ہے. اور تھوڑی سی اب میرے پاس ایسے کپلز خاص طور پہ میل اور ایون فیمیلز بھی آنے لگی ہیں جو بیچاری خود سے اپنا ٹیسٹ کروانے لگے. اب ایسا ہونے لگا ہے, تھوڑا سی بہتری آئی ہے. دیکھیں ویسٹ کی جہاں مثال دیتے ہیں کہ وہاں اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, تو ان کو بھی کوئی 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں انہوں نے اس پہ کام کیا تو فرق آیا. تو ہمیں تھوڑی سی اس پہ محنت کرنی لگے گی, اور آپ کے چینل اور اس طرح کے چینلز ہماری مدد کرتے رہیں گے, تو چاہے والنٹری بلڈ ڈونیشن ہو یا تھیلیسیمیا ہو یا کوئی سی موروثی بیماری, تو ہم اس کو اویئرنیس زیادہ کریٹ کر سکیں گے. ایجوکیشن سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ایجوکیشن جتنی بہتر ہوتا رہے گا پاکستان میں, تو ہر قسم کی اویئرنیس. رمضان میں آپ جب بات ہو رہی تھی, تو رمضان میں کم ہو جاتا ہے, لوگ کم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں بیکاز آف ویریس ادر ریزنز. ابھی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, اب تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گئی. رمضان میں جیسا ظاہر روزہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا, تو اس وقت ہمیں کافی شارٹیج ہونے لگتی ہے. اچھا, تھیلیسیمیا کے بچے چونکہ ہم عموماً ریپلیسمنٹ ڈونر دیتے ہیں نا, جب ہمارے رشتہ داروں کو دوستوں کو ضرورت پڑتی ہے ہم تو جب ہی جا کے بلڈ دیتے ہیں. لیکن تھیلیسیمیا کا بچہ چونکہ وہ ہر مہینے 1 سے 2 دفعہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے, لیکن وہ اب سمجھ لے بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے, اور بعض کنڈیشن میں لوگ اس سے منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے دوست یار, کہ بھائی یہ ہر مہینے بلڈ مانگے گا. تو ان کے لیے ہم پھر والنٹری بلڈ ڈونیشن تھیلیسیمیا سینٹر کیمپس لگاتے ہیں. تو جیسا میں نے کہا کہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہوئی. خاص طور پہ ہمارے ساتھ صحافیوں کا ایک گروپ آپ کی طرح کے لوگوں کا, وہ رمضان میں خاص طور پہ آ کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور ایک اچھا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم اپنے تھیلیسیمیا سینٹر میں کرتے ہیں. آج کل کی ٹیکنالوجی یا واٹس ایپ گروپ ان سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, بڑی جلدی بر وقت جو ہے اویئرنیس دی جا سکتی ہے. بالکل, اور وہ بہت اچھا ہم رمضان میں 1-2 کیمپس کر لیتے ہیں اس وجہ سے. تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, امید ہے ہم تھوڑا سا اور بہتر. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے یہ مینڈیٹری کیا یہ چیز ہو سکتی ہے, مطلب نکاح سے پہلے؟ ہاں, یہ سندھ میں تو تقریباً کوئی 8-9 سال ہو گئے, چاروں صوبوں نے مینڈیٹری اسکریننگ مینڈیٹری ہے بائی لا. امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی, لیکن مینڈیٹری ہے بائی لا. تو ایٹ دی اینڈ کس کی ذمہ داری ہے, جو نکاح خواہ ہیں اس کی؟ ہاں, اس کے اندر جی بالکل, یہ سارے ظاہر ہے اس کو یہ دیکھنا ہے آخری ذمہ داری. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے آپ کہہ رہی تھی ابھی کہ سوشل نارمز بھی کچھ ہیں بہت سارے, تو ہم لوگوں کو چیزیں اڈاپٹ کرنے میں یا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں سارے طبقات کو آنا پڑے گا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اب ریڈ لائٹ پہ مجھے رکنا تو ہے, لیکن بے شمار جگہ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہوتے. آئی تھنک اس کی اویئرنیس آپ اسکول سے دیں, کالجز میں بھی دیں, یونیورسٹی لیول پہ دیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں دیں گے تو لوگوں کو اتنا. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کوئی بھی انسان اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے, تو پہلے نارملی ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ HB دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ کہیں 11 یا 10 سے کم تو نہیں ہے, ورنہ MCVs کا لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا, جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اس کے اندر. لیکن اگر HB آپ کا 10 سے کم ہو تو از دیٹ ا سائن آلسو؟ اچھا, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ HB اگر 10 سے کم ہو رہا ہے, اور جنرلی آپ نے بالکل صحیح کہا, لوگ HB دیکھتے ہیں جنرلی فزیشین, اور وہ دیکھتے ٹھیک ہے جی 12 ہے 13 ہے.
وہ اس میں MCV MCH جو دیگر پیرامیٹر ہوتے ہیں CBC میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن نارملی ہیمیٹالوجسٹ جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فوراً اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے. اور بعض اوقات کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ یہ HB کم ہو رہا ہے تو یہ تھیلیسیمیا مائنر کی وجہ سے نہیں ہوتا. نہیں, موسٹ کامن کاز ہمارے یہاں HB کم ہونے کا تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, مطلب آئرن کے کم ہونے میں. اسٹل بہت سارے بچے میرے پاس آتے ہیں اس شک کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں کہ جن کا HB 6 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میرے اپنے کہ کہیں خدا نخواستہ پریشان ہوتے تھیلیسیمیا تو نہیں ہے, لیکن ابھی بھی میجورٹی کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے. تو مین کاز تو وہ ہے, اور ان کو آئرن نہیں دے رہے ہوتے. اچھا, یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے, پتہ ہے, تو جی ہم ان کو آئرن نہیں دے سکتے. آئرن تو بڑا بہت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا HB کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو تھیلیسیمیا میجر نہیں ہے اور مائنر ہے, آپ کو آئرن ریپلیس کرنا ہے اس کا. اوکے, چونکہ الون تھیلیسیمیا مائنر کوئی آپ کو سیویئر انیمیا کاز نہیں کرے گا. لیکن جس کے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ باریک ہوں, ٹوٹ رہے ہوں, یا ان کی اتنی اسٹرینتھ نہ ہو, تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے آئرن از دا سولوشن. جو موسٹ کامن کاز ہے وہ آئرن ہے, کیونکہ اس کے وہ جو چھوٹے ہو رہے ہیں میجورٹی میں, اور فیمیل اور ڈیورنگ پریگنینسی تو بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے پاس تو سیویئر انیمیا کا ایک پرابلم آئرن ڈیفیشنسی. مختصر بتا دیں جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں, کیا ہم پاکستان کو تھیلیسیمیا فری بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ جیسے میں نے پہلے کہا تھیلیسیمیا فری بالکل بنا سکتے ہیں. مثال آپ کے پڑوس میں ایشیا میں موجود ہے, ایران کی, اور انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور ڈاکٹر ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبردست انہوں نے بات, اور ایران کا جہاں پر تذکرہ کیا تو وہاں پر والنٹری لوگ اتنا ڈونیٹ کرتے ہیں, 70 to 80% پیپل, کہ وہاں پر لوگوں کو سکون رہتا ہے اس حوالے سے. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد آتے ہیں جی. باتیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ مطلب ہی از اے لیونگ لیجنڈ ماشاء اللہ, اور ہم بچپن سے ان کے یہ واقعتاً کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے ان کے ڈرامے دیکھتے ہوئے ان کے مداح رہے ہیں, ان کے اندازے تخاطب سے متاثر ہو کے, اور ان کی پرسنالٹی سے متاثر کر کے, ان کے دھیمے انداز سے, اور جس طریقے سے وہ اپنے ڈائلاگ ڈلیوری کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اور سرکاری ٹی وی جو ہے ہمارا, وہ اس کے اوپر آپ مختلف ڈرامے دیکھا کرتے تھے, مختلف سینٹر سے جو آتے تھے, اور آپ سراہ بغیر اور آپ اپنے فنگر ٹپس پہ ایسے ڈرامے گن سکتے تھے. تو جناب اعلیٰ تعلیم یافتہ اداکار ہیں, پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پینٹر ہیں, سوشل ورکر ہیں, انہیں ظاہر ہے کہ لیونگ لیجنڈ بھی میں کہہ چکا ہوں تو ظاہر غلط نہ ہوگا. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور بڑی ان کی مہربانی کہ وہ کراچی میں تھے تو وہ وقت نکال کے یہاں پر تشریف لے آئے. اچھا, متعدد ڈرامے اور انہوں نے فلمیں کی ہیں, اور اس کے علاوہ کراچی میں ان کے فنکاروں کی نمائش کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے, اور PNCA کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے فن و ثقافت کو دنیا بھر میں انہوں نے اجاگر بھی کیا ہے. اور پھر جو فلڈز وغیرہ آئے تھے, فلڈز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا, اور سیلاب زدگان کو امداد دی. انہوں نے مسلم ہینڈز آف اوپن کچن قائم کیا جہاں ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے, اور فرانسیسی حکومت نے ان کی ان خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ترین ایوارڈ نائٹ آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹر سے ان کو نوازا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ وقت آپ گزارنے کے لیے ٹائم نکالا جمال شاہ صاحب نے. اور بچپن سے ہم آپ کو ٹی وی پر دیکھتے آ رہے ہیں, آج میں آپ کو لائیو دیکھ رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے بزرگ بھی مجھے بچپن سے دیکھتے جی بالکل, بڑا عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ یو آر سو فٹ. تھینک یو جی, اینڈ ینگ ایز ویل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جمال شاہ صاحب, ویسے ایک بات یہ ہے کہ اصولاً تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے PTV پہ یا مختلف جگہوں پہ, یا جب ایوارڈ کوئی سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے تو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ہمارا ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ایک اپنا سادہ سا طریقہ ہے. بڑی مہربانی, آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑا ٹریبیوٹ پیش کر دیا. I don't deserve it. This is the least we can do. اچھا, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اداکار کی حیثیت سے آج کل تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت بھی فل ٹائم جاب تھی, اب بھی تھے, لیکن آپ تو مطلب آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں جس کا مجھے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جناب پینٹر بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اتنے سارے کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. پھر یونیورسٹی آف بلوچستان سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں. میں دراصل حادثاتی طور پہ اداکار بنا. اچھا, اصل میں تو میں ویژول آرٹسٹ ہوں, بچپن سے ہی مجھے ڈرائنگ پینٹنگ وغیرہ کا شوق تھا, اور مجھے گھر نے ہی تاثر دیا تھا کہ آپ آرٹسٹ ہو, تو میں نے بلیو کیا کہ میں آرٹسٹ ہوں, اور میں سیریس لینے لگا اپنے آپ کو. لیکن میٹرک کے بعد جب مجھے میرے استادوں نے کہا کہ آپ لاہور جائیں, وہاں ایک بڑا اچھا ادارہ ہے نیشنل کالج آف آرٹس, اس میں داخلہ لیں, میں نے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آرٹسٹ نہ بنے, ڈاکٹر بنے. آرٹ تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو دکھی انسانیت کی خدمت, دو ہی چیزیں ہوتی تھیں, ڈاکٹر یا انجینئر. ہاں جی, اس زمانے میں یہی تھا. ظاہر والدین اسی وجہ سے کہتے تھے کہ
بچے کی زندگی جو ہے وہ ذرا محفوظ ہو، کیونکہ آرٹ سے ایک انسٹیبل لائف ایسوسیٹڈ ہے، یہ اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا ہے نا. بالکل بالکل بالکل. تو مجھے پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑی اور پری میڈیکل سبجیکٹس میں FSC کرنی پڑی، لیکن ریئیکشن میں نے پھر میوزک سیکھنا شروع کیا چھپ چھپ کے، اور اس میوزک کی وجہ سے میں کوئٹہ ٹیلی ویژن پہ آیا. اتفاق سے میری خوش قسمتی کہیں کہ بدقسمتی کے پہلا جو پروگرام تھا وہ بڑا ہٹ ہوا. ساتھ ہی ڈرامے والے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ڈرامہ کریں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ڈرامہ کر سکتا ہوں یا ایکٹنگ، کیونکہ گانا گاتے ہوئے بھی میرے کان لال ہو جاتے تھے. میں شائع تھا بڑا. اچھا. خیر ان کے بہت زیادہ پرسو کرنے کے بعد پھر میں نے کیا، اور مجھے انیشلی اچھا نہیں لگا. بعد میں قاسم جلالی صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا تو مجھے مزہ آیا. And then it started. Initially اچھا دل کے قریب کیا ہے؟ Like acting, painting, your work as social worker. جی بنیادی طور پہ تو ویژول آرٹ یعنی پینٹنگ یا اسکلپچر وغیرہ. میں اسکلپٹر ہوں بائی ٹریننگ. اچھا. کیونکہ شروع سے پیشن اسی طرف تھا، لیکن وہ ڈیویژن کی وجہ سے میں سنگر بھی بن گیا، میوزیشین، ایکٹر بھی بن گیا. پھر میں نے لکھا بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا، یہ سارا سلسلہ. لیکن خیر ایونچولی میں NCA چلا گیا، کامیاب ہوا. وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ بھٹو کا زمانہ تھا اور رشوت میں بلوچستان کو ڈائریکٹ DSP کی بہت ساری پوسٹ ملی تھی. تو میں MA کر رہا تھا یا کر چکا تھا. سارے دوست جب ان کو پتہ چلا، سب نے مل کے صلاح کی کہ اپلائی کرتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ میرا سب سے پہلے ہوگا، اس لیے کہ میرے والد صاحب پولیس آفیسر رہ چکے تھے. تو میں نے بھی درخواست لکھ لی. والد صاحب سے رات کو ڈرتے ڈرتے مشورہ کیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کیوں پولیس کیوں جانا چاہتے؟ میں نے کہا کچھ تو کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے بٹھایا کہ دیکھو 30 سال میں نے اس محکمے میں گزارے ہیں. سچ پوچھو تو مجھے ان 30 سالوں کے ایک ایک دن سے نفرت ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم پولیس میں جاؤ. تم آرٹسٹ ہو، میں تمہیں روکتا رہا ہوں NCA سے، وہاں چلے جاؤ، لیکن یہ مت کرو پلیز، اس لیے کہ یو آر ناٹ کٹ آؤٹ فار دیٹ. تو اس طرح سے میری جان چھوٹ گئی. وہ پوسٹیں نہ آتی تو شاید میں کچھ اور ہی کر رہا ہوتا. آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں؟ جی 1978 میں. جی صدف آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں. جی جی. میں اس کے بعد پھر آپ 1983 میں آپ نے لاہور کالج آف آرٹ سے پھر وہاں سے پاس. میں نے وہاں سے گریجویشن کی. پھر اس کے بعد اب لنڈن گئے؟ کوئٹہ نہیں. اچھا. کوئٹہ آ کے میں نے یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. پھر جی ہاں، پھر 3.5 سال بعد مجھے برٹش کاؤنسل اسکالرشپ ملا. پھر آپ لنڈن میں گیا، سلیٹ اسکول آف آرٹ میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی. تو یہ جو اوپن ہینڈ کچن ہے، ذرا اس کا کانسیپٹ بتائیں. یہ کیا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ اوپن ہینڈ کچن نہیں، اوپن ہینڈ کچن میں خیال وہ مس انفارمیشن ہے. ہم نے آرٹ ایڈ کے پلیٹ فارم سے ایک پلیٹ فارم بنایا آرٹ ایڈ. میں سمجھتا تھا کہ آرٹ جو ہے وہ خدمت کر سکتا ہے انسانیت کی. تو ہم نے آرٹ جمع کیا بہت سارے فیلو آرٹسٹ سے اور وہ آکشن کیا. جب زلزلہ آیا تھا تب بھی، اور سیلاب جب اس بار آیا اس دوران بھی. اور شکر ہے اچھے اس کے اندر جو آپ کا چلیں آپ کے فنڈز کلیکٹ کیے اور وہ لوگوں تک پہنچا دیے. کریئر کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں. یہ جو K2 میں کام کرنے کا تجربہ تھا وہ کیسا رہا؟ اچھا، K2 سے پہلے میں نے ٹریفک ایک سیریز کی جو برٹش سیریز تھی چینل 4 کی، 6 پارٹ ڈرامہ سیریز. اس سیریز کو 11 ایوارڈز ملے انٹرنیشنل، انکلوڈنگ کانز، بینف اور BAFTA وغیرہ. اس سے پہلے میں صرف ایک پلے کر چکا تھا. اچھا. کوہکن قاسم جلالی صاحب کے ساتھ جو میرا لکھا ہوا پلے تھا. تو وہ پلے دیکھ کے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اس رول کے لیے. یہاں سے پاکستان کی جو کہانی تھی اس کا پروٹاگنسٹ میں تھا، میرے ساتھ طلعت حسین صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے. اور UK سے بڑے بڑے آرٹسٹ تھے. جولیا آمنڈ ایک بڑی مشہور ایکٹریس ہے، وہ بھی پہلی بار آئی تھی. اسی طرح جرمنی کی کہانی تھی. تو یہ کیا اور اس کے فوراً بعد مجھے آفرز آنے لگی. K2 میں نے کام کیا اور کئی اور فلمیں. مجھے فرینک راڈن کی تھی.
فرینک راڈم کی. مجھے یہ کہتے تھے, ٹریفک والا جو ڈائریکٹر تھا, مجھے باقاعدہ خط لکھ کے انہوں نے بھیجا کہ جمال یو آر اسٹار اینڈ یو آر دا نیکسٹ عمر شریف. اچھا. مجھے خاصی آفرز ہوئی, ان میں کچھ آفرز ایسی تھی جو اگر میں کر لیتا تو شاید میں کوئٹہ انٹر نہ ہو سکتا. اچھا. یعنی اس میں کمپرومائزنگ قسم کے سینز تھے. اچھا. بڑا زبردست پروجیکٹ تھا, بہت اچھا کیریکٹر. تو میں نے اپنی ایجنٹ سے کہا, لنڈن مینجمنٹ میری کمپنی تھی, ایجنسی, میں نے ان سے کہا کہ جی میں آئی لو دس پارٹ بٹ آئی کانٹ ڈو اٹ. کیوں؟ میں نے کم فرام این ایریا جہاں میں تو اپنے پیشن میں یہ کر لوں, لیکن میری پوری فیملی اسکینڈلائز ہو جائے گی. فیملی کو چھوڑے, کلان جو ہے, قبیلہ, وہ اسکینڈلائز ہو جائے گا. تو آئی کانٹ ڈو اٹ. اچھا, ایک چیز ذرا میں جاننا چاہوں گا, بیکاز آئی یوزڈ ٹو بی اے ویری شائی پرسن. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم میں جب ریکارڈڈ خبریں بھی ہوا کرتی تھی, اس وقت میں وہ کیمرہ فیس کر رہا تھا تو میں یوں کپکپا رہا تھا, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ آنر نہیں جا رہا. تو لائیو میں بھی میرا انیشیل ایکسپیرینس, تو اس سے پھر ایک بہترین اداکار کے طور پر, کیونکہ آپ نے کہا کہ یوزڈ ٹو بی ویری شائی ایز ویل, تو اس میں پینفلی سیم واز دی کیس ود. کیسے آپ نے اوورکم؟ اصل میں بڑا آرڈنٹ قسم کا فلم بف بھی تھا, اور میرے جو انسپریشن جن لوگوں سے میں نے لی وہ مارلن برانڈو وغیرہ اس طرح کے ایکٹرز تھے, وہ بھی بڑے اپنے آپ میں ہی رہنے والے. تو خیر جب چیلنج ملا تو میں نے کسی طرح سے ٹیکل کیا, اور مجھے راستہ یہی نظر آیا کہ میں آئی شوڈ ریمین نیچرل, ٹرائی ٹو ریمین نیچرل. تو وہ سم ہاؤ سکسیزفل ہو گیا اور میری عزت رہ گئی. تو کیونکہ میں آئی ایم ناٹ اے ٹرینڈ ایکٹر. بعد میں ظاہر ہے آپ کرافٹ سیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے لیے تو ایکٹنگ جو تھی وہ کبھی بھی ایک ریگولر ایکٹیویٹی نہیں تھی. اس وقت یہ ٹرینڈ ایکٹر ظاہر ہے کہ محنت لوگ کیا کرتے تھے, ٹریننگز وغیرہ ہوتی, اب تو ایک الگ ہی فرق لگتا ہے آپ کو. پی ٹی وی جو ہے وہ ایک بالکل اکیڈمی کی طرح تھا. یعنی آپ جب میں شروع میں گیا تو مجھے لگا کہ علامے بیٹھے ہیں پی ٹی وی کے اندر, اور گیٹ میں انٹر ہوتے ہوئے دل دھڑکنے لگتا تھا, خوف آتا تھا کہ یار اتنے سمجھدار لوگ ہیں, ان کے سامنے میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں. تو ان سے بہت کچھ سیکھا. ایک طریقہ کار تھا کام کا, بڑا سٹیبل, ہر کام پہ بھرپور توجہ, ریہرسلز وغیرہ, پراپر ٹائم. تو اس سے گرومنگ ہو گئی, ذرا سمجھ آ گئی کہ چیزیں کیسی ہوتی. اور پھر میں نے جو باہر کے پروجیکٹس کیے, جیسے یہ ٹریفک اور K2 وہ فلم ہے جو نام K2 ہے, لیکن وہ 95% شوٹ کینیڈا میں ہوا ہے, ایک گلیشیئر پہ, اس لیے کہ یہاں گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی بیس کیمپ کے قریب جانے کے یا چاپرز وغیرہ کے. اب تو تھنگز آر ڈفرنٹ, لیکن اس وقت یہ اچھا آپ کی بڑے عرصے بعد ایک بار پھر سے ڈراماز میں واپسی ہو رہی ہے, میں ARY کے 4 سال بعد کر رہا ہوں, ARY کا ہی ہے. اور میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ ڈرامے کا اسکرپٹ جب پڑھا تو نام مجھے زیادہ اٹریکٹیو لگا اس زمانے میں. اس وقت نام تھا ممکن. اب آپ کی مارکیٹنگ ٹیم نے نام بدل کے تیرے عشق کے نام رکھ دیا ہے, بٹ اٹس اے گڈ اسکرپٹ. اور میں کوئی 35 اسکرپٹس ریجیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہ واحد ریزن بینگ کہ جتنے بھی اسکرپٹس تھے مجھے سارے میں نے پڑھے, مجھے ایک بھی ایسا اسکرپٹ نہیں ملا جس میں مجھے اپنے معاشرے کی عکاسی نظر آئے. اس لیے کہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان پیور انٹرٹینمنٹ. آرٹسٹ جو ہیں وہ انٹرٹینر نہیں ہوتے ہیں, ایک اسپیکٹ ان کا بالکل انٹرٹینمنٹ کا رہتا ہے, ان کے پروفیشن کا. ادر دین دیٹ اٹس کمیونیکیشن, کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے کیا مسائل ہیں. جی ہاں, اچھا ریلیٹ کرنا ضروری ہے. ایک اور چیز میں ون لاسٹ تھنگ, کہ آپ جس طرح آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں, اسکلپچر یہ ایک آسان کام نہیں ہے, لیکن 2022 میں آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہاں جی اسکلپچر بنایا. یہ گورنمنٹ نے مجھے اپروچ کیا کہ جی آئی اے جو ویانا میں ہے, ایڈمی توانائی جی اکیڈمی, وہاں سارے سائنٹسٹ کے اسکلپچرز ہیں, بس مطلب سلام اپر پارٹ آف دی باڈی. انہوں نے برونز میں بنوانا تھا, تو مجھے کہا, اور یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ٹائم بہت کم ہے, تو میں نے برونز میں وہ بنایا. برونز کا جو لمبا پروسیس ہے, آپ پہلے کلے میں بناتے ہیں, پھر ایک اور مٹیریل میں
کاسٹ نکالتے ہیں, پھر اس کاسٹ سے ایک اور مولڈ بنا کے آپ برانز میں کرتے ہیں. تو یہ 3 ماہ کے اندر میں نے یہ کمال ہے. جی ہاں, یہ سلائٹلی لارجر دین لائف سائز پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا, جن کو نوبیل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے. اچھا, ایک اور چیز یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ نے فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر یونیورسٹی آف بلوچستان اسٹیبلش کیا, پی این سی اے کے آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر. میں ڈائریکٹر جنرل پی این سی اے رہا ہوں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہا تھا. جی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ہمارے ہاں ملک میں جو گراس روٹ لیول سے ویسے ہم چیزیں بات کرتے ہیں کہ آرٹس کی ترویج پہ اب کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا؟ آرٹ کی ترویج پہ جتنا کام ہونا چاہیے بالکل نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا, کیوں؟ گورنمنٹ کی طرف سے صرف چند ادارے ہیں جیسے نیشنل کالج آف آرٹس, ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ کو اسکول لیول سے اگر کسی کو آپ ایگزیکٹلی آرٹ کو جب تک آپ نیسیسٹی نہیں سمجھیں گے تب تک آپ آرٹ کو فروغ نہیں دے سکتے. اور آرٹ جو ہے وہ آپ کو امپاور کرتا ہے, آپ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے, آپ کو اٹ ٹرنز یو انٹو اے پروڈکٹیو بینگ اینڈ این انفارمڈ ڈیسیژن میکر. تو آرٹ تو بہت ارلی سٹیجز سے بچوں کو پڑھانا, اور تھرو آؤٹ آرٹ ایسے ہر کریکولم کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کریکولم کو اس سبجیکٹ کو کمپلیمنٹ کرے. چاہے آپ فائنانس میں ہو, چاہے ڈاکٹر بن رہے ہو, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, آرٹ اگر اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہو, آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو کریٹو, تو آرٹ آپ کو ایک ایج دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آرٹ یہ ہے کہ آپ کی شناخت بھی ہے, آپ کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے آپ کسٹوڈین بن جاتے ہیں, آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور یہ آپ کے ملک کے کریٹو اکانومی کو بڑھاوا دے سکتی ہے. بہت کریٹیوٹی بڑھاتا ہے, آپ کے تھاٹ پروسیس کو بڑا اب دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں 70s تک 1500 سنیما ہاؤسز تھے, جب آبادی میرا خیال ہے کوئی 12 کروڑ ہوگی. اس وقت آبادی 24 کروڑ تو ہوگی, میں یقین سے کہتا ہوں. صرف 150 سنیما ہاؤسز, صرف 150. تو 150 سنیما ہاؤسز کیسے آپ کے ملک کے فلم انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, سسٹینیبل بنائیں گے؟ امپاسبل. اسی طرح جب تک کلچرل انفراسٹرکچر گورنمنٹ نہ بنائے آرٹ نہیں پروموٹ ہو سکتا ہے. میں جب ڈی جی تھا تو ہم نے پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی اس زمانے کی گورنمنٹ سے اپروو کروائی. تو شکر ہے کلچرل پالیسیز گورنمنٹ کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے. They should, pay attention to it seriously کہ جی آپ نے آرٹ کو ایک جو ڈیزرو کرتا ہے مقام وہ اس کو دیں, وہ آرٹ کو دیں تاکہ آپ کے ملک میں بہتری آئے. اس لیے کہ آرٹ جو ہے وہ لوگوں کو قریب لاتا ہے بڑی آسانی سے. تو آرٹ بڑی ایزیلی یہ ایکسٹریمزم, ٹیررزم وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ٹرینڈز کو کامبیٹ کر سکتا ہے. بالکل, آپ نے انتہائی خوبصورت بات کی, اور یقیناً ہم آپ کو دوبارہ سے دیکھیں گے ٹیلی ویژن اسکرین پر, اور آپ کی پرسنالٹی کے مختلف پہلو دیکھیں. تو یہ سرمایہ ہے پاکستان کا. Thank you so much for being with us. Thank you so much. We are honored. اور اب ذرا سیاسی معاملات پر بات کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا معاملات چل رہے ہیں. الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی, ڈیٹ دے دی گئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے بعد سے ہی میں نہ مانوں کی رٹ چل رہی ہے حکومت کی جانب سے. اب ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے, اور ہم آئین پر عمل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اٹ از آور ڈیوٹی, وی ہیو نو ادر چوائس. لے لیتے ہیں اوور آل جو ہم نے اسٹوریز آپ سے شیئر کی. اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھمن صاحب, پروگرام دے رپورٹر کے اینکر پرسن. بہت شکریہ خاور بھائی فار بینگ ود اس, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا, اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب لیا جائے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی اور اس کے اندر تذکرہ کیا, کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, ان کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ہر کسی پہ, پھر وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر آرٹیکل 190 اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر ادارہ ایڈ میں آئے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اور ہم نے اس سے پہلے ایسا ہوتے بھی دیکھا ہے. یہ جو انہوں نے جو مورل اتھارٹی کی بات کی ہے, یہ کس پیرائے میں کی ہے, اور اس کا قانونی اعتبار سے کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں, حالیہ تاریخ کے اندر اگر پاکستان کی عدالتی تاریخ دیکھیں تو مجھے نہیں یاد پڑتا, کم از کم میں پچھلے جو 2.5-3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کوئی حکم دیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. دیر سویر تھوڑی ہوئی ہے لیکن عمل درآمد ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ ملک کے اندر آپ کا جو ایک آئینی ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر
کسی بھی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو ہے عملداری کے حوالے سے کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ سوال جو بہت اٹھ رہا ہے کہ جی وہ جو 90 دن کے اندر الیکشن تو اب ہو نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. ایک چیز ہمیں ضرور خود بھی سمجھنی چاہیے اور ناظرین کو بھی سمجھانی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ یہ اس وقت زیر بحث ہے وہ وجہ ہی اس وقت بنا جب جو ہے جو 90 دن کے جو لمٹ تھی اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے روڑے اٹھانے شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی مطلب یہ ہے کہ پہلے گورنر صاحبان کی ڈیوٹی تھی، آرٹیکل آئین کا 105 بڑا واضح ہے کہ جو ہی انہوں نے اسمبلی تحلیل کی نوٹیفکیشن کرنی ہے ساتھ ہی اس کی تاریخ کی بات کرنی ہے، انہوں نے تاریخ نہیں دی. اس کے بعد معاملہ لڑتا گیا، جو قیام مقام حکومتیں تھیں انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے. اب تو بڑا واضح طور پہ نہ کہہ دیا گیا ہے، تو اب تو ہم یہی سمجھیں پھر کہ 14 کو الیکشن نہیں ہو رہے. دیکھیں 14 تاریخ پرسائزلی تو ظاہر ہے جو لاجسٹکلی آپ کو نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ نے بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں، آپ نے ساری جو موومنٹ کرنی ہے، جو سیکورٹی کی اینڈ آل دیٹ، وہ تو پیسے بھی نہیں جب دیے گئے تو وہ اس کے بعد تو پھر کیسے جو ہے الیکشن کمیشن الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے گا. نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے نا کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ چیف جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں اپنی جگہ موجود ہے، اس فیصلے کے نتیجہ پھر کیا نکلنا ہے؟ دیکھیں نتیجہ فیصلہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا خط لکھنے کا، انہوں نے خط نہیں لکھا، ان کو ریمائنڈ کروایا گیا، انہوں نے پھر بھی خط نہیں لکھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب جو تمام نظر سپریم کورٹ کے اوپر ہے، ظاہر ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے فیلڈ کے اندر اس وقت، بالکل جو اس کے اوپر عمل درآمد ہر لحاظ سے ہونا ہی ہونا ہے. اب سپریم کورٹ ہونا ہے، عمل درآمد ہونا ہے جی. اب اگر عمل درآمد نہیں کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو ان کو اس کے بدلے میں سزا بھگتنی پڑی. اچھا، اور اس کا چکر بھی کیا تھا وہ آپ کے ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم نے بھی اس وقت دیکھا کہ خط بتایا کچھ اور لکھا کچھ، وہاں بھیجا کچھ اور ان کو دکھایا کچھ، تو وہ بہرحال الٹیمیٹلی ان کو گھر جانا پڑا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں خاور گمن صاحب، ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر وہ لے کے آگئے ہیں سامنے پارلیمان کو، ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری فلاں کی ہے، ذمہ داری فلاں کی ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. سیاسی جماعتیں اگر خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں اور کسی اتفاق پہ نہیں پہنچتی تو پھر تحریک انصاف کے اسمبلی میں آنے کی راہ ہموار نہیں ہوگی، پھر آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو کوئی لیگل کور نہیں ملے گا، تو یہ تو بڑا ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. دیکھیں یہ جو ساری مشکل صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چونکہ آئین پاکستان کے تحت مینڈیٹ ہے کہ وہ اس طرح کے آئینی بحران کی تشریح کرتی ہیں. یاد ہوگا کہ جب 1 سال پہلے اپریل میں قاسم سوری نے رولنگ پاس کی تو انہوں نے آئین کی اپنے حساب سے تشریح کی تھی کہ پارلیمان کے اندر ہم کوئی رولنگ کر سکتے ہیں. تو جب پارلیمان کے اندر رولنگ ہو جاتی ہے اس کو آرٹیکل 69 کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کورٹ آف لا کے اندر. لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ آئین کی غلط تشریح کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر 20% جو لوگوں نے نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے قرارداد جمع کروائی تو اس کے بعد اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہی ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر آفس چھوڑ کے اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. ابھی بھی یہ جو فائنل تشریح کی جانی ہے کہ آئین میں کون کس جگہ پہ کھڑا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون لافل ہے، کون ان لافل ہے، کون آئین کے تابع ہے، کون آئین کے دائرے میں ہے، اس کے اوپر جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ سپریم کورٹ کا ہی حکم اس کے اوپر صادر آتا ہے. کوئی میرے آپ کے تشریح، سیاسی جماعتوں کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہماری فائنل ورڈکٹ نہیں آ سکتی، وہ سپریم کورٹ ہی نہیں کرنا ہے. اس کے اوپر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، بعد میں اس کے اوپر بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک دفعہ سپریم کورٹ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر چون چرا کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی میں کوئی ہمت ہوتی. بالکل، اور دو ٹوک الفاظ میں بھی چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرنا ہمارا فرض ہے، ڈیوٹی ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. تھینک یو سو مچ. خاور گمن گفتگو کر رہے تھے. لیٹس سی کہ اب عدالتی معاملات اور کارروائی کیسے آگے بڑھتی ہے.
بہرحال میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ مثال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ صدف آپ یہ دیکھیے ذرا کہ یہاں پر اگر اس بار الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے, یہ 90 دن آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, اگر اس دفعہ نہیں ہوتے تو پھر یہ آگے کے لیے ایک بڑی بری مثال بن جائے گی کہ جس کی جب مرضی ہوگی کل کو یہ ان کے گلے بھی چیز پڑ سکتی ہے. کل کو خان صاحب کی حکومت ہو اور وہ کہیں کہ جی نہیں کرا رہے الیکشن, پھر دیٹس the reason آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہے اور اسی پر عمل درآمد کریں گے تو معاملات صحیح سے آگے بڑھیں گے. جناب اب سیاسی معاملات سے نکل کے معاشی معاملات کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ IMF سے طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ معاہدہ ہو جانا تھا وہ نہیں ہوا ہے. کیا صورتحال ہے جی؟ تاخیر کا شکار ہے IMF. پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کے مساوی کرنے کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا, اور ذرائع وزارت خزانہ یہ بتاتے ہیں کہ IMF دوست ملکوں کی فنڈنگ کی یقین دہانی سے بھی مطمئن نہیں ہوا. پاکستان نے مزید $1 ارب کی فائنینسنگ کا پروگرام دیا, وہ بھی ناکافی رہا. پاکستان کو مئی اور جون میں $3 ارب $70 کروڑ قرض واپس کرنے کا پلان دینا ہوگا. 17 مئی تک اجلاس میں پاکستان کسی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی. تو شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں, نہیں ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. شعیب نظامی سے ہم مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بھائی صورتحال ہے تو پھر نہ ہی سمجھے اشفاق, بس اب کیا کر سکتے ہیں, تو اب اللہ ہی رحم فرمائے. چلیں جی, کبڈی 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 کیا بات ہے. یہ جو ہمارا کبڈی کا ایکسپرٹ بیٹھا ہے نا, یہ بھی اینڈ ٹائم پہ داؤ لگاتا ہے. اچھا, بہت مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہی از ویری ایکٹیو اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو کبڈی کی صورتحال پہ ہم بات کریں تو کیا ہے کبڈی کے حوالے سے؟ جی کبڈی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں, کبڈی کیوں کہہ رہے تھے؟ ہم ویسے ہی خام خامی شروع ہو گئے تھے. یہ کشتی تھی اور دیسی کشتی تھی, اور اس کے اندر یہ ہے کہ بڑا زبردست قسم کا. اچھا میں نے کہا کہ میں نے اپنے حریف کو ایک کک ماری تو اس کے منہ میں مٹی چلی گئی, اس نے ایک چکر پہ مقابلہ چھوڑ دیا تھا. چلیے جی اجازت چاہتے ہیں جی, آپ بھی کشتی دیکھیے, محظوظ ہوں.